बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज़किया, साइंस और कुरान। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारी इस तमाम एक्टिविटी का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है और ऑब्जेक्टिव के बाद हम इसको कैसे लेके चलेंगे सीक्वेंस वाइज। तो मैं आज आपको थोड़ी सी वो ऑब्जेक्टिव और आउटलाइन के बारे में जो है ना तवज्जो दिलाऊँगा, आप लोगों की तवज्जो जो है ना वो गेन करूँगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव तज़किये का बुनियादी तौर पे तज़किया इंसान को दो रंगी से निकाल के एक रंगी की तरफ लेके आता है। और तज़किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे एज़ ए प्रॉफिट जो 4 काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लगाए थे कि कुरान सिखाएंगे, कुरान पढ़ाएंगे, कुरान की यानी तालीम देंगे और तज़किया करेंगे और उनको हिकमत सिखाएंगे। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा युज़क्कीहिम, जो सूरह बकरा में आयत आती है, उनमें से तज़किया एक है। किसी भी नेशन को बिल्ड करने के लिए जो पहला क्राइटेरिया है उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ प्योरिफिकेशन बेसिक क्राइटेरिया में शामिल होता है। जब हम कुरान के स्पिरिट में डिवाइन लॉज को देखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तज़किया याफ्ता लोगों को फलाह याफ्ता लोग कहता है कि सूरत अल आला के अंदर क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला, वो फलाह पा गया जिसने अपना तज़किया किया, कि वो सक्सेसफुल जिसने अपने आप को प्योरीफाई किया और वो ज़िक्र करता रहा और नमाज पढ़ता रहा। और तुम लोग दुनिया की ज़िंदगी को ही सब कुछ समझते हो और आखिरत जबकि बाकी रहने वाली है। यही बात पहले सहीफ़ों में लिखी हुई थी, मूसा और इब्राहीम के सहीफ़ों में। ये मैंने तर्जुमा सुनाया उस आयत का, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। ये सूरत अल आला है। फिर सूरत शम्स के अंदर 11 टाइम्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम उठाते हैं और कहते हैं कि क़द अफ़लह मन तज़क्का, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कि वो शख्स कामयाब हो गया, फलाह पा गया जिसने अपने नफ्स का, अपने सेल्फ का तज़किया किया, और वो नाकाम हुआ जिसने इसको खाक आलूद किया, नफ्स को, अपने को। फिर इसी तरह सूरत ताहा के अंदर गालिबन ये 72 नंबर वर्स है कि जन्नत उस शख्स के लिए है जो तज़किया याफ्ता है। फिर जब हम मिस्टिक फ़िलासफ़ी के अंदर देखते हैं तो सारी मिस्टिक फ़िलासफ़ी तज़किया के ऊपर खड़ी हुई है कि तज़किया इंसान को बातिन और ज़ाहिर में एक जैसा कर देता है। अब हमारा जो नेशन बिल्डिंग का ऑब्जेक्टिव इसका बुनियादी तौर पे ये है कि एक ऐसी तहरीक के नाम से एक ऐसी अवेयरनेस क्रिएट की जाए पब्लिक एट लार्ज में, मैसेज में, कॉमन पीपल में, कि वो पहली दफ़ा जो है, ऑलरेडी स्टफ़ मौजूद है यूट्यूब पर, बहुत सारे लोगों ने इसको एड्रेस किया इस टॉपिक को, लेकिन साइंटिफिक अंदाज में नहीं है कि जब कोई शख्स अल्लाह के इस्माए हुस्ना के ज़िक्र में रहता है, वज़ू की हालत में रहता है, अपनी आँखों की हिफाजत करता है, तो उसके थॉट पैटर्न्स में तरतीब किस तरह आती है और उसके थॉट पैटर्न्स किस तरह कंपोज हो जाते हैं, उसमें ट्रंक्वालिटी कैसे आती है, पीस कैसे आता है, बॉडी के अंदर कौन सी चेंजेस आती हैं केमिकली, और NLP क्या कहती है, जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक साइंसेज है। तो इस हवाले से ये सारी प्रेजेंटेशन और स्टफ़ हमने जो है ना डिज़ाइन किया हुआ है ताकि ये पब्लिक तक और पब्लिक एट लार्ज कॉमन मैसेज तक ये पहुंच पाए। ये बेसिकली इसका स्पिरिट है। तो ये इसके 3 पॉइंट्स मैंने जो है ना वो ड्रॉ किए हैं और ज़्यादातर मैं रेफरेंस इसमें आपको पहले से स्टार्ट से ही अर्ज़ कर दूं। इसमें क्लासिकल सूफीज़म है, मिस्टिसिज्म जिसको कहते हैं, सबसे पहले कुरान है, फिर अहादीस है, फिर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की ज़िंदगी के इवेंट्स हैं इसमें, और उसके बाद फिर क्लासिकल मिस्टिसिज्म मौजूद है। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर को बार बार कोट किया जाएगा, इब्न अरबी को, मौलाना रूमी को, और फिर कोर जो है जो लिंच पिन है इस सारी एक्टिविटी की, वो इकबाल की फ़िलासफ़ी है, इकबालियात है। आपको तस्वीर भी नज़र आ रही होगी इसकी स्क्रीन पे। तो हम इसको इस तरह रिवॉल्व करेंगे कि इंसान जब अपने बातिन को उजला करता है, मुसफ़ा करता है, मुनज़्ज़ा मुजल्ला करता है, तो किस तरह वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के डिविनिटी पा जाता है और क्या होता है उसके साथ, उसके शऊर की कैसे जो है ना वो एक्सपेंशन होती है। सबसे पहले ये है कि तज़किया हम अपनी ज़िंदगी जब गुजार रहे होते हैं तो बुनियादी तौर पे उसमें एक ख़राबी होती है कि हमारी ज़िंदगी में हम ज़िंदगी की जो भी तरजीहात सेट करते हैं उन तरजीहात में सिर्फ दुनिया और दुनिया के इवेंट्स ही होते हैं।
ہم کہیں پہ بھی ان ترجیحات میں آفٹر ہیئر کو رکھتے ہیں، ہیئر آفٹر کو کبھی نہیں رکھتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا شعور جو ہے وہ یہی سمجھی بیٹھا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور یہیں پہ میں رہوں گا، میرے بچے ہیں، بزنس امپائر ہے، گھر ہے، گاڑیاں ہیں، اس سے آگے میرے تھاٹس نہیں جاتے۔ تو تزکیہ اس لیے ضروری ہے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو سیلف پیوریفائی کرتا ہے تو سیلف پیوریفیکیشن کی سب سے پہلی چیز جو اس کو ملتی ہے وہ زندگی میں ترجیحات سیٹ کرتا ہے۔ ہم نے بہت ساری چیزیں جو کم درجے کی اہمیت کی ہوتی ہیں ان کو ہائیسٹ پرائرٹی پر رکھا ہوتا ہے، ان کو سول کنسرن بنایا ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہائیسٹ سینسٹیوٹی اور نیچر کی ہوتی ہیں کہ ان کو ٹاپ پرائرٹی پر رکھا جائے، سول کنسرن بنایا جائے، ہم ان کو بالکل اگنور کیے دیتے ہیں فار گرانٹیڈ۔ تو اس سے ہماری زندگی میں دھیرے دھیرے اضطراب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ جو یہ اپنے خالق سے دور ہٹے گا یہ نوسٹلجیا کا شکار ہو جائے گا، یہ اداسی کا شکار ہو جائے گا کہ بنا ہی ایسا، یہ مایوس ہو جائے گا، نوسٹلجیا آئے گا، اداسی آئے گی، اس کو جو ہے سیڈنس کریٹ ہوگی اس کے اندر، تو پھر وہ پلٹے گا اپنے مرکز کی طرف، لیکن اس وقت بھی پلٹ جانا جو ہے وہ بھی سعادت کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کو جوانی کے اندر پالے، وہ جیسے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مصرع مجھے ایک ہی سناؤں گا میں، وہ کہتے ہیں، کنجوسی کروں گا تھوڑی سی، وہ کہتے ہیں میں قربان تنا تو باہو جنہ عشق جوانی چڑھیا ہو، جو مطلب اس چیز کو اپنی جوانی کے اندر ریئلائز کر جاتے ہیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ، وہ ایک غالباً حدیث ہے جس میں وہ 8 کویسچنز اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کوئی بھی بلیور جب تک جواب نہ دے گا وہ اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا، تو اس میں ایک کویسچن جوانی کا ہے کہ جوانی وہ کدھر گزار کے آیا تھا، علم کا کیا کر کے آیا تھا۔ ایک ایک کر کے سب سے پہلے یہ ہے کہ تزکیہ سب سے پہلے جو ہمارے اندر چیز سیٹ کرے گا ہماری ترجیحات کو سیٹ کرے گا۔ تو یہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ تزکیہ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری پرائرٹی سیٹ ہوتی ہیں۔ اس سے پرائرٹیز جب میں سیٹ ہوں گی میرے اندر تو میں سب سے پہلے میں سمجھ جاؤں گا کہ میں اس دنیا میں ٹرانزیٹ سٹے میں رہ رہا ہوں اور بہت شارٹ ڈیوریشن کے لیے میں نے سٹے کرنا ہے، اور میں یہاں ٹریولر ہوں، پیسنجر ہوں، میں پیچھے سے ایک تسلسل میں چلا آ رہا ہوں، عالم ارواح میں رہا ہوں، مدرز ووم میں رہا ہوں، پھر یہاں پہ میں رہوں گا، پھر میں برزخ میں چلا جاؤں گا، حشر میں چلا جاؤں گا، پھر میری فیٹ ہے ہیل اور ہیون۔ تو وہاں اس شارٹ سے ٹائم کے لیے میں سب سے پہلے جب پرائرٹی نمبر 1 پہ رکھوں گا تو اللہ رب العزت کو رکھوں گا۔ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے کزن تھے۔ اللہ کے نبی جب وہ پیدا ہوئے تھے عبداللہ ابن عباس، تو ان کی والدہ ان کو دودھ پلانے سے پہلے اللہ کے نبی کے پاس لے کے آئی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی تعویل قرآن کی۔ تو حضرت عمر کے دور میں وہ 10 برس تک جو تھے وہ مشیر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامنلی کہا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس از اے ینگ مین آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ میچورٹی، کہ ایسا ایک نوجوان تھا جس کا فہم، حکمت، فراست بڑی بلند تھی۔ اللہ کے نبی نے دعا دی ہوئی تھی، تو قرآن کی بہت ساری چیزوں کی تعویل اور تشریح وہ حضرت عمر ان سے کروایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ عالم کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کثرت روایت کو یاد کرنے والا شخص اور کثرت عبادت کرنے والا شخص عالم نہیں ہے۔ کہ بہت ساری روایت یاد ہو گئی ہیں آپ کو تو عالم بن گیا، آپ کہتے ہیں نہیں، وہ عالم نہیں ہے۔ پس حجاب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی بک میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا، میں نے وہیں سے پڑھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کثرت روایت کو یاد کرنے والا اور کثرت عبادت کرنے والا شخص عالم نہیں ہے۔ عالم وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت سے خشیت الہی پا جائے۔ تو خشیت الہی ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا قلبی تعلق بنا جائے اللہ کی ذات سے کہ وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ میرے کسی بھی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے کہیں میرا رب تو نہیں دور ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو ایسا شخص کیفیات میں رہے اور حاصل کر جائے وہ عالم کہلاتا ہے۔ تو سول کنسرن جب کوئی شخص اللہ کو بناتا ہے تو بنیادی طور پہ وہ علم کے ان منازل کو پانا چاہتا ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائے تھے۔ یہ جرنی، یہ مقام کہیں باہر سے نہیں آتا، یہ انسان کے اندر سے ہو کے جاتا ہے۔ تو اس میں نے سول کنسرن
اللہ رب العزت بنائے ہوئے ہیں کہ ٹاپ پرائورٹی پہ میری ذات یہ ہوگی. جہاں مجھے لگے گا کہ اس ٹاپ پرائورٹی میں میری جاب حائل ہو رہی ہے، میری جاب حائل ہو رہی ہے، میں اپنے آپ کو ریویو کروں گا جاب کے حوالے سے. مجھے لگے گا میرے بہن بھائی حائل ہو رہے ہیں، اللہ سے میرے تعلق جو بنا ہوا ہے اس کے توڑنے میں، کمزور ہونے میں، یہ بنانے میں یا مزید ایکسل کرنے میں لٹرلی اس کو بھی ریویو کروں گا. میں ڈسٹنٹ ہو جاؤں گا، سالیٹیوڈ میں جاؤں گا یا تھوڑے سے ریزرویشن کے سٹائل میں رہوں گا. اس کے بعد جہاں مجھے لگے گا کہ میرے بلڈی ریلیشنز، ایون میرے بلڈ کے ریلیشنز، میرے بچے یعنی میرے پیرنٹس، یہ سارے اس میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو مجھے یہ اختیار ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے، پہچان کے لیے اور قربت کے لیے میں ان کو فار ٹائم بینگ پیچھے کر دوں. تو سول کنسرن جب اللہ بن جائے گا تو ہر چیز کی سمت میں اس طرف لے جاؤں گا، ہر چیز کی سمت اس طرف لے جاؤں گا. جو میٹیریل ایونٹس میرے ساتھ زندگی میں ہو رہے ہوں گے ان سے بھی میں روحانی معنی ڈرائیو کر رہا ہوں گا. تو سول کنسرن سے تزکیہ سے اللہ بنے گا. اور یہ جو اللہ رب العزت کا سول کنسرن بنا لینا کسی بھی شخص کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو مینٹین رکھنے کے لیے کہ یہ سول کنسرن بنایا ہے، اس کو مینٹین رکھے گا. یہ ایک ہی صورت میں مینٹین رہ سکتا ہے کہ وہ کانسٹنٹ اللہ کے ذکر میں رہے. کانسٹنٹ. کیا قرآن اور احادیث انسان کو بار بار ذکر کے لیے پرسویڈ نہیں کرتی؟ یس، ذکر کے لیے پرسویڈ کرتی ہیں. سورۃ زمر دیکھ لیں، سورہ رحمان دیکھ لیں، سورۃ مزمل دیکھ لیں، سورہ بقرہ، میں کہتا ہوں کون سی ایسی سورت ہے جس میں بار بار نہیں کہا جاتا کہ اللہ کے ناموں کا ذکر کرتے رہو، اللہ کے سب نام اچھے ہیں. پھر اوقات بتائے جاتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک جو ہے نا، وہ غروب ہونے سے پہلے اور طلوع ہونے سے پہلے اس کے ناموں کا ذکر کرو، اللہ کے سب نام اچھے ہیں وغیرہ وغیرہ، جس میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے جو دنیا کھولی ہے وہ تو ایک ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے. تو یہ ذکر سے مینٹین ہوتا ہے. انووکیشن آف گاڈ سے ٹاپ پرائورٹی اللہ رب العزت کی مینٹین ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ اس کا مینٹین کرنے کا جو آرٹ ہے وہ ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آقا کریم میں فرائض کی ادائیگی کے بعد کون سا عمل کروں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جسٹ بیان کر رہا ہوں کہ ابو ہریرہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. پھر ایک حدیث کا اور مفہوم ہے، یہ غالباً سنن ابن داؤد کی حدیث ہے، یہ ترمذی شریف میں بھی آئی ہے یہ حدیث. غالباً امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے. تو صحابی نے کراس کوشچن کیا آگے سے کہ آقا کریم جہاد نہیں ہے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد تمہارے ہاتھ میں تلوار ہو اور تم دشمنوں کی گردن اتارو اور خون آلود ہو جائے ساری تلوار، ایون تلوار ٹوٹ جائے لڑتے لڑتے، اس کے باوجود بھی اللہ کا ذکر اور ذکر کرنے والے لوگ ایک درجہ افضل ہیں. ایسے ہی سر پھر ذکر کرنے والے کی مثال حدیث میں آتی ہے کہ وہ زندہ کی ہے، نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی ہے. اور جو ذاکرین ہیں ان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. پھر جہاد اکبر ہے، ذاکرین کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب چرو. تو صحابہ نے پوچھا آقا کریم یہ چرنا کیا ہے، باغ کون سے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جنت ذکر کے حلقے ہیں کہ جب تم ذکر کرو تو پھر جو ہے وہاں خوب جو ہے اللہ کا جو ہے وہ کبریائی عظمت اس کو خوب بیان کرو. پھر قرآن میں جگہ جگہ بھرا پڑا، مطلب ہم اس کو ڈیٹیل میں آگے ڈسکس کریں گے، اس لیے میں جسٹ سلائڈ ٹچ دے کے جا رہا ہوں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ سورہ آل عمران 193 1 ورس، جو اس ذکر کی حالات بتائی جاتی ہیں، بیٹھے کھڑے اور لیٹے. اور یتفکرون خلق السماوات وفی الارض، کہ تفکر کرتے ہیں ذکر کے بعد پھر پونڈرنگ کھلتی ہے انسان کی زمین و آسمان کے اوپر. یہ سیم مضمون سورۃ نساء کے اندر 101 آیت میں بھی آیا ہے، سیم مضمون ذکر کا. پھر بہت ساری آیات ایسی کہ اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، رادر اس سے بھی زیادہ یاد کرو. پھر کثرت ذکر کا بہت قرآن پرسویٹ کرتا ہے کہ کثرت سے ذکر کرو. بلکہ ایک آیت یہ بھی آتی ہے کہ جو منافقین ہیں وہ بہت کم یاد کرتے ہیں، یہ بھی ایک آیت آتی ہے. اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے
کرنے سے جو ہے پھر یہ سول کنسرن اور ٹاپ پرائرٹی ہے یہ مینٹین ہو جاتی ہے۔ اگر میں تزکیہ اور تصوف کو کہوں تو 95% تصوف کی جو فاؤنڈیشن دیوار ہے، جو بنیاد ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، 95% وہ ذکر پہ کھڑی ہوئی۔ ذکر ایسے ہے جیسے ایک سالک کے لیے خوراک ہے، فیول ہے، فیول وہ لے گا تو اس میں آگے چل سکے گا۔ تو سول کنسرن پہلے نمبر پہ اللہ کو بنائے گا، اس سول کنسرن اور ٹاپ پرائرٹی کو مینٹین کرنے کے لیے وہ کانسٹنٹ سٹیٹ آف انووکیشن آف گاڈ میں رہے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں مختلف اقسام ہیں، ہم آگے اس کو ڈیٹیل میں کریں گے۔ زبان سے ذکر کرنا، قلب کا ذکر کرنا، پھر کہیں تصور کا ذکر کرنا، پھر ذکر قلبی، ذکر جہری، ذکر لسانی، یہ ساری جو ہے نا ڈیٹیل ہم آگے ایک ایک کر کے اس کو دیکھیں گے۔ تیسری چیز، جب کوئی شخص اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے، اللہ کی معرفت میں چلا جاتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، قربت اچیو کر رہا ہوتا ہے اور ذکر کی کانسٹنٹ حالت میں رہتا ہے، تو اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز آتی ہے اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے، وہ فیئر لیس ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ اللہ کے کتنا قریب ہے تو دیکھیں کہ وہ خوف میں کتنا رہتا ہے۔ جو اللہ والا ہوگا وہ ہمیشہ فیئر لیس ہوگا، نہ کسی کنسیکوینس کا ڈر ہوگا اس کو، نہ کسی آفٹر ایفیکٹس کا ڈر ہوگا کسی ایونٹ کے ہونے کا، نیور ایور، کیونکہ وہ ہر چیز کو اللہ سے منسوب کر چکا ہوتا ہے اور ہر چیز کو اللہ رب العزت کی طرف سے سمجھ رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک دم سیلف لیس ہو کے زندگی گزارتا ہے۔ ہیجان، فیئر اور فرسٹریشن یہ اس سے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ سورہ یونس کی 62 نمبر ورس ہے جو اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ رب العزت کے فرینڈز ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف اور حزن نہیں ہوتا، تو ان میں وہ فیئر لیس ہوتے ہیں۔ تیسری چیز کے ساتھ پارشلی جو آدھی اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ رویے میں اعتدال پسند ہوتے ہیں، وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہوں گے۔ وہ جو آج ٹاپک آپ بتانے جا رہے تھے کہ ان کا رویہ ہمیشہ اعتدال کے قریب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ تمام حسن ہماری شریعت کا اعتدال کے اندر ہے، کہ اگر اعتدال پہ آپ نہیں آ سکتے تو کم از کم قریب ضرور رہو اس کے۔ تو یہ بیوٹی ہے ہماری جو ہے نا اسلامک ٹیچنگز کی، کہ انسان ماڈریٹ رہے، وہ ایکسٹریمسٹ اور ایکسٹریم تھاٹس پہ نہ جائے۔ حالانکہ تصوف میں جب کوئی شخص ذکر کرتا ہے تو جب وہ انہائلیٹ اور وصل کی منازل پاتا ہے تو وہ فکر کے ایکسٹریم پہ جاتا تو ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ ڈسینڈ کر کے نیچے آتا تو پھر ماڈریٹ ہی ہو جاتا ہے۔ یہ ریفلیکشن میں نے لکھا ہوا ہے کہ جب سول کنسرن بناتا ہے، ٹاپ پرائرٹی اللہ کو بناتا ہے، تو اس ذات کو مینٹین کرنے کے لیے ایز اے ٹاپ پرائرٹی کانسٹنٹ انووکیشن آف گاڈ میں رہے گا، وہ ذکر میں رہے گا، اور یہ چیز ریفلیکٹ ہوگی اس کے کریکٹر میں، فیئر لیس کر دے گی اس کو، اور اس کے انداز فکر کو، رہن سہن کو، گفتگو کو، اٹھنے بیٹھنے کو ماڈریٹ کر دے گی، وہ تمام چیزوں میں ماڈریٹ ہوگا۔ یہ تھا وہ 3 پوائنٹس کی ٹرائی اینگل یا پیراڈائم کہہ سکتے ہیں آپ، جس میں ایک چیز تھی جو میں نے آپ کو آبجیکٹیو یا نیشن بلڈنگ کے کرائٹیریا میں بتا دی، جو ترجیحات کے بعد سیٹ ہوتی ہے۔ اور ترجیحات کیسے سیٹ ہوتی ہیں؟ تزکیہ سے، کہ جب تک میں اپنے باطن میں سے اپنی یہ کثافتوں کو ڈیلیٹ نہیں کروں گا تو اللہ رب العزت کی جو سافٹ فیلنگز ہیں ان کو میں کبھی بھی لے نہیں پاؤں گا۔ اب یہ آؤٹ لائن ہے، ڈیٹیل آؤٹ لائن، ہم اس ڈیٹیل آؤٹ لائن کی ایک میں پوائنٹ بتاتا ہوں، پھر اس کو کوئکلی ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ جن چیزوں پہ ہمارے ایپیسوڈز ریکارڈ ہوں گے ان میں سب سے پہلے انٹروڈکشن ہے۔ انٹروڈکشن کے آگے 6-7 کانٹینٹ ہیں، بیسک فاؤنڈیشن سمجھانے کے لیے کہ تزکیہ کیا ہے، اس میں اس کے کون سے پری ریکوزٹ ہیں، کہ جب آپ اس پہ آنا چاہ رہے ہو تو کون سی چیزیں ضروری ہیں جو آپ کو لینی پڑیں گی۔ پھر تزکیے کے بعد انسان کو ملتا کیا ہے وہ ہے، پھر ذکر کی کیا اہمیت ہے اس میں، فکر کیا ہے اس میں، پھر انسان کو جو روٹی روزی کے مسائل ہیں یہاں پہ، جو ارننگ کے مسائل ہیں وہ کیسے اس نے مینیج کرنے ہیں، ڈیزائرز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو تزکیہ بنیادی طور پہ ہمارے نفس کا تزکیہ ہے اور قلب کا تصفیہ ہے۔
تو نفس 3 چیزوں کی کلیکشن کو کہتے ہیں، ایموشنز، انسٹنکٹ اور ڈیزائرز۔ اب ایموشنز ہوتے ہیں 6، سر فاروق بھائی 6 ایموشنز۔ افریقہ کا نیروبی کے اندر جو بندہ موجود ہے، اس کے اندر ساؤتھ افریقہ میں، اس میں بھی وہی 6 ایموشنز ہیں جو مجھ میں اور آپ میں ہیں۔ اللہ نے تمام انسان ایک جیسے بنائے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جوائے، خوش ہوتے ہیں، سیڈنس میں جاتے ہیں، فیئر آتی ہے، فرسٹریشن آتی ہے، ڈس لائک کرتے ہیں ہم چیزوں کو، اینگر آتا ہے اور سرپرائز آتا ہے۔ یہ 6 ایموشنز ہیں جس سے مجھے باندھا گیا ہے۔ ان میں سے پہلا جوائے اور سرپرائز یہ پازیٹیو ہیں، درمیان والے 4 جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں۔ فیئر ہے، ڈس لائک ہے، جس میں اینگر ہے، اور ایک ہیٹ ہے، یہ نیگیٹو ہے۔ 2 پازیٹیو ہے، 2 نیگیٹو ہے میرے اندر۔ یہ ایموشن ہے، یہ آپ کے اندر بھی ہیں، ان کے اندر، میرے اندر بھی۔ 11 انسٹنکٹ ہیں، جبلتیں 11، اور 11 ہی ڈیزائرز ہیں۔ اب یہ تینوں چیزیں آپس میں مل کے انٹریکٹ کرتی ہیں، اور یہ انسان کو یا تو بہت سادہ بنا دیں گی اگر کوئی ان کو پیوریفائی کر لیتا ہے اور کنٹرول کر لیتا ہے، تو وہ کمپلیکس فری سول بن جاتا ہے، اور اگر کوئی اس کو پیوریفائی نہیں کرتا، تزکیہ نہیں کرتا، تو یہ انسان کو کمپلیکیٹڈ سائیکوپیتھ بنا دیتی ہے۔ اور چیس کے جیسے 64 چیمبرز اور خانے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ٹرکس جو ہے نا 100 بلین 50 بلین سے زیادہ ٹرکس ہوتے ہیں چیس کے۔ یہ صرف 30 چیزیں ہیں، ایموشن، انسٹنکٹ اور ڈیزائرز، اور اس کے ٹرکس 300 بلین سے بھی زیادہ ہیں، 300 ارب سے بھی زیادہ نفس کی چالاکیاں ہیں۔ اس کے مطلب وہ ہیں بے شمار ہتھ کنڈے ہیں اس کے۔ تو اس کا تزکیہ کرنا ہے۔ انٹروڈکشن ہے، انٹروڈکشن کے بعد ہم زمان و مکان سمجھائیں گے کہ زمان و مکان کس کو کہتے ہیں، ٹائم سپیس کیا ہے، باہر جو کاسموس مجھے نظر آتی ہے اس میں ٹائم سپیس کہاں شروع ہوتا ہے، کیسے بگ بینگ کیا ہوا تھا، یہ پوری ڈیٹیل سائنٹیفک اور وہ پورا لے کے چلیں گے ہم اس کو۔ اور انسان میں ٹائم اور سپیس کدھر ہے، پیور ٹائم انسان میں کہاں ہے، سیریل ٹائم انسان میں کہاں، اس کے وجود میں، اس کی روح میں وجدان کیسے انٹریکٹ کرتا ہے، انٹویشن، اس کو ہم اقبال کے ریکنسٹرکشن کی تھاٹ میں بھی دیکھیں گے۔ یہ بھی بڑی زبردست ٹاپک ہوگا ہمارا ٹائم اور سپیس کا۔ تیسری چیز ہم ہیومن سٹرکچر کو دیکھیں گے کہ اس کا جسم کن کن چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، 4 چیزوں سے مل کے۔ یہ مولانا روم کی ایک سینگ بھی ہے، مثنوی مولانا روم کی، کہ فائر، ایئر، واٹر اینڈ سوائل، these are the servants of the God. For us they are non-living, but they are living. یہ 4 چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں، اس سے انسان کا وجود مل کے بنتا ہے۔ پھر انسان کی سول ہے اس کے اندر، وہ کیا چیز ہے، اس کا عالم خلق، عالم امر، ان میں سے عالم خلق، عالم امر کیا ہے، سول کہاں سے آئی ہے، یہ کس سے ایکٹیویٹ ہوتی ہے، باڈی کو کیا چیز چاہیے نیوٹرینٹ کے طور پہ اپنی سروائیول کے لیے، ہم اس کی پوری ڈیٹیل چلیں گے لے کے۔ اور پھر انفس و آفاق کیا ہے، کہ انسان باہر کی کائنات سے کیسے ایسوسیٹڈ ہے۔ آج جب ٹاپ کاسمولوجسٹ کائنات کا کہہ رہا کہ انسان منی یونیورس ہے اور باہر میکرو یونیورس ہے، کہ باہر کا پورا کاسموس انسان کے اندر موجود پایا جاتا ہے، ٹاپ کاسمولوجی۔ اب تو یہ باتیں کھل گئی ہیں، ابن عربی اتنے 800-900 سال پہلے کہہ رہا تھا۔ انفس و آفاق بتائیں گے کہ انفس آفاق سے کیسے ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اس پہ سائیکالوجی اور ماڈرن سائنسز جو ہے، مائنڈ سائنسز، اس کا ایک لے آؤٹ میں نے بنایا ہوا ہے، تزکیہ اسکیمیٹک لے آؤٹ ڈائیگرام، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ جسٹ میں نے یہ جو نمبرز لکھے ہوئے، یہ نمبر آف لیکچرز ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فیلنگز ہیں، بنیادی طور پہ تزکیہ جب انسان کا نفس پاک ہوتا ہے، کچھ سائیکولوجیکل ٹیکنیکس لگا کے، کچھ چیزوں کو چھوڑ کے اور کچھ کو اڈاپٹ کر کے، اور اللہ کے کانسٹنٹ ذکر سے، درود شریف کی کثرت سے، آنکھوں کی حفاظت سے، وضو میں رہنے سے، جب اس کا نفس پاک ہوتا ہے تو اس کو سٹل فیلنگز آتی ہیں، لطیف احساس آنا شروع ہوتا ہے۔ یہاں پہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، کہ روح اس مدنیت کی رہ سکینہ عفیف، رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید، ضمیر پاک خیال بلند ذوق لطیف۔ کہ انسان کی جو ذوق ہے، جو اس کے اٹیچمنٹس ہیں، وہ بڑی سافٹ ہو جاتی ہیں، بڑی سٹل ہو جاتی ہیں، نیچر کو لو کرتا ہے، جانوروں سے پیار کرتا ہے، بڑی لطیف لطیف چیزوں سے اٹیچ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
جب اس کا تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے، ہو گیا ہوتا ہے، یا وہ اللہ اورینٹڈ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیا کی طرح نرم ہوں گے، چڑیا کی طرح جن کے دل نرم ہوں گے۔ تو یہ سٹل فیلنگز کیا ہیں؟ پھر گراس فیلنگز جو بدن کی طرف سے آتی ہیں، ڈیزائرز کی طرف سے، ان کی پوری لسٹ بنی ہوئی ہے، ایک ایک کر کے ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور 5 اسٹیٹس آف مائنڈ کیا ہے؟ NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، کہ انسان، آج سائنس نے یہ چیزیں کھولی ہیں کہ پوری دنیا کے جو انسان ہیں جب ان کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے تو یہ 5 طرح کے اسٹیٹس آف مائنڈ ملتے ہیں، وہ ہم پیچھے پڑھیں گے آگے نکل کے کہ وہ کون کون سے ہیں۔ پھر تزکیہ اینڈ تصفیہ، میں نے بتایا تزکیہ نفس کا ہوتا ہے، یعنی کہ جبلتیں، خواہشات اور ایموشنز، یہ کلیکٹیولی نفس ہے، اس کا ہم جب پیوریفائی کرتے ہیں تو یہ تزکیہ ہے۔ اور تصفیہ قلب کا ہوتا ہے کہ اس میں سے ڈیسیٹ، کنسیٹ، لسٹ، ایروگنس، کلیورنس، یہ والی چیزیں نکلتی ہیں، تو وہ تصفیہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جب کسی شخص جو پیوریفائی ہو جاتا ہے شخص اندر سے، سٹل فیلنگز میں رہتا ہے، تو پھر وہ سیلف ایکچولائز ہوتا ہے۔ اب وہ پروفیسر ہے کسی یونیورسٹی میں تو وہ حق ادا کرے گا اپنی جاب کا، اگر کلرک ہے وہ حق ادا کرے گا اپنی جاب کا۔ ایک فروٹ سیلر ہے، ایون فروٹ سیلر کین آلسو بی سیلف ایکچولائزڈ پرسن، کین آلسو بی اے پیوریفائڈ پرسن، وہ بھی حق ادا کرے گا، وہ چیٹنگ نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ سیلف ایکچولائزیشن ہر شخص کو ریکوائرڈ ہے، ایک پروفیسر سے لے کے ایک فروٹ سیلر تک۔ یہ نہیں کہ یہ فدا صاحب کو چاہیے اور ہمیں نہیں چاہیے، سب کو چاہیے یہ۔ پھر ہیومن اور ڈیوائن کانشیسنس کا کیا تعلق ہے، کہ ڈیوائن کانشیسنس کب آتی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے مجھے ڈیوائن کانشیسنس کا، یہ دونوں آپس میں کس طرح انٹریکٹ کرتی ہیں، اور کوانٹم فزکس کیسے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، اس کے بیسک کانسیپٹ جیسے تھیوری فار انٹینگلمنٹ ہے، جس میں ایک فوٹون اینٹی کلاک وائز ادھر گھوم رہا ہے اور دوسرا ادھر گھوم رہا ہے، چاہے بلینس لائٹ ایئر کے درمیان میں فاصلہ، وہ انٹر کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے۔ پھر ہم اس کو فقر بتائیں گے، فقر کس کو کہتے ہیں؟ سیلف لیسنس، اللہ کو پانے کے لیے دنیا کی میٹیریل ورلڈ کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جانا فقر کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ اور ہر نبی کا جو ایک خاص ٹائٹل ہوتا ہے، ایک آئیڈینٹیفیکیشن موڈیول ہوتا ہے ہر نبی کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر تھا، فقر تھا کہ دنیا میں اجنبی بن کے رہو، دنیا میں ایسے رہو کہ دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ اس پہ پورا ڈیٹیل لیکچرز ہوں گے۔ پھر خیال اور امیجنیشن کی کیا اہمیت ہے اس کے اندر، تزکیہ کے اندر، جدید سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ آپ کو سب کو یاد ہوگا کہ میں نے پروفیسر احمد رفیق اختر کو وہ لوگ پریزنٹ کیا خیال کے اوپر اپنا PhD کا 4 سال کا ورک، تو وہ بڑے خوش ہوئے تھے۔ ذکر اللہ جو ہے، اللہ کا ذکر جو ہم نے اوپر ڈسکس کیا، اس پہ 5 سے 6 لیکچرز ہوں گے، قرآن اور حدیث میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ پھر درود شریف کیا ہے، اس پہ 5 سے 6 لیکچرز ہوں گے، کہ قرآن کے سورۃ احزاب میں ایک ہی ورس آتی ہے، ایک دفعہ یہ مضمون آتا ہے، احادیث کے اندر 20 دفعہ اس کو ایڈریس کیا گیا۔ پھر جب کوئی شخص تزکیہ یافتہ ہو جاتا ہے، یہ چل رہا ہوتا ہے اس سٹیج پر، کانسٹنٹ ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے، یہ آخری سانس تک ایفرٹ چلتی ہے، ختم نہیں ہو جاتی، تو 3 چیزیں المائٹی اللہ کی طرف سے ریوارڈ کے طور پہ ملتی ہیں اس کو۔ کردار ملتا ہے جس کو اخلاق کہتے ہیں ہم، یقین ملتا ہے، اور تیسرا بصیرت اور انسائٹ ملتی ہے۔ اینڈ پہ ہم ڈسکس کریں گے جو PhD کا اصول تھا، کہ جب کوئی شخص ریسرچ کرتا ہے تو وہ ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے ڈسکس کر کے اینڈ پہ فائنلائز کرتا ہے، ایک ورڈ کے اندر سمرائز کرتا ہوا، ایسے کنسائز کرتا جاتا ہے کانسیپٹ کو، اور پھر ایک ورڈ میں اس کو رکھتا ہے کہ یہ تھا، پیرامڈ بن جاتا ہے۔ ٹاپ پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے یہ ابھی 3 لفظ لیے تھے، تزکیہ، سائنس اور قرآن، تو پھر ہم اس کو ایک لفظ میں سمیٹیں گے کہ یہ کیا تھا۔ تو یہ ہے کہ اس کے اینڈ پہ یہ تو آؤٹ لائن ہے، یہ میں نے اس لیے ساری بریف کر دی ہے کہ تاکہ ہم سب لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو کہ ہم کہاں سے شروع کریں گے اور کہاں پہ ختم کریں گے، اور اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ تزکیہ کا فائدہ بیٹے یہ ہوگا ہمیں اس کا کہ ہم اپنی زندگی میں پرائرٹیز کو سیٹ کریں گے۔ زندگی بنیادی طور پہ ترجیحات کو سیٹ کرنے کا نام ہے، کہ آپ نے کون سا کام کب کرنا ہے، یہ لائف ہے۔ تو تزکیہ پرائرٹیز کو ایڈجسٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگ۔